अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। आयत नंबर 175। इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतान, इन्नमा बेशक, ज़ालिकुम ये, अश-शैतानु शैतान है, युखव्विफु जो डराता है, औलियाअहु अपने दोस्तों से, फला तो नहीं, तखाफूहुम तुम डरो उनसे, वखाफून और डरो मुझसे, इन कुन तुम मोमिनीन अगर हो तुम ईमान लाने वाले। ठीक है, क्या क्या बताया जा रहा है कि ये शैतान है जो तुमको डराता है अपने दोस्तों से, तो तुम उनसे नहीं डरो बल्कि मुझसे डरो, यानी कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि मुझसे डरो अगर हो तुम ईमान लाने वाले। अब हमने पढ़ा था ना पिछले लेसन में, आपको याद होगा, गजवा हमरा अल असद के बारे में, है ना, जो जंग ओहद के फौरन बाद हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था, एक शख्स जिसको भेजा था इसने, अबू सुफियान ने, नाइम बिन मसूद, जो आया था मुसलमानों के पास और उसने डराने की कोशिश की थी मुसलमानों को, है ना। क्या कहा था कि बेशक लोग तुम्हारे खिलाफ इकट्ठा हो गए हैं तो तुम डरो उनसे, इस तरह से बात की थी ना, जो हमने पिछली आयत में पढ़ा था। तो उसी का है ये। क्या अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि बेशक ये शैतान है जो डराता है अपने दोस्तों से। और ये दोस्त कौन है शैतान के? यही लोग हैं, काफिर, मुनाफिक, है ना। तो देखिए शैतान जो होता है ना, एक तो खुद भी जो है वार करता है, खुद भी दिलों में वसवसे डालता है, डर और खौफ पैदा करता है। काफिरों के बारे में जो है कहता है कि ये बहुत बड़े ताकतवर हैं, मुसलमानों के दिलों में खौफ डालता है कि बड़े ताकतवर हैं, बड़ी बड़ी फौजें हैं इनकी, बड़ी बड़ी जंग की टेक्नोलॉजी इनके पास मौजूद है, और दुश्मन को जो है ना बहुत बड़ा ताकतवर बना के हमें दिखाता है। और दूसरी चीज, शैतान के एजेंट भी होते हैं कुछ लोग जो इंसानी शक्ल में आते हैं। इंसानों इंसानों में से कुछ शैतान के एजेंट होते हैं, तो वो भी आकर मुसलमानों के दिलों में इसी तरह डर खौफ डालते हैं। तो ये जो इंसान होते हैं ना, ये शैतान के बेसिकली चेले होते हैं। वो शैतान की मदद कर रहे होते हैं उसके कामों में। और ये कौन होते हैं? हर नाफरमान शख्स शैतान का दोस्त होता है, जो अल्लाह ताला की नाफरमानियों में लगे रहते हैं, अल्लाह ताला के आगे झुकते नहीं हैं। और ये सिर्फ उसी ज़माने की बात नहीं है, उसी वक़्त की, ये हर ज़माने में रहे हैं। चाहे वो उस वक़्त के मुनाफ़िक हों, या आज हम जैसे देख रहे हैं ना, मीडिया, न्यूज़पेपर, टीवी, इंटरनेट के ज़रिए जो ये काफ़िर मुसलमानों को डरा-धमका रहे हैं, डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरीकों से। तो ये शैतान है जो डराता है अपने दोस्तों से। यही है जो इंसान को देखिए कमज़ोर कर देता है। एक इंसान नेकी की नियत करता है, इरादा कर रहा होता है, लेकिन क्या करता है? उस पर आके ये अटैक करता है। अब देखें, नियत, इरादे दिल में होते हैं ना इंसान के, और शैतान कहाँ वार करता है? वो भी तो दिल पर आकर अटैक करता है ना सीधा, वसवसे डालता है दिल में। तो क्या डालता है? इसी तरह की बातें डालता है, अरे छोड़ो, क्या ज़रूरत है ये काम करने की? क्यों खुद को तुम इतना थका रही हो? क्यों आराम के वक़्त जो है क्लास करने बैठ गई, कुरान सुनने बैठ गई हैं? अल्लाह ताला तो गफूरुर रहीम है, माफ कर देगा, ऐसे ही जन्नत मिल जाएगी, तो इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है? तो इस तरह के वसवसे डालता है शैतान, कि फिर इंसान जो है ना नेकियों में आगे नहीं बढ़ सकता, कुर्बानियों के दर्जे पर नेकियां नहीं कर पाता, फिर इन हमलों की वजह से अगर उसके चक्कर में आ जाता है तो ये शैतान जो है ना तरह तरह की ट्रिक्स अपनाता है। खुला दुश्मन है हमारा वो, और अपनी दुश्मनी में कभी पीछे नहीं रहता, हर रास्ते से, हर तरफ से अटैक करने की कोशिश करता है। देखिए शैतान ने वैसे भी कसम खाकर कहा था ना कि मैं हर तरफ से आऊंगा, हर तरफ से वार करूंगा, हर तरफ से फुसलाऊंगा तेरे बंदों को, इस तरह से बोला था उसने। तो इसलिए इंसान को जरूरत है, क्या जरूरत है? शैतान से कैसे बच सकता है? अल्लाह से मजबूत कनेक्शन कायम करके, है ना, अल्लाह के आगे झुक कर उसी से जो है हमें मदद मांगनी चाहिए, सिर्फ अल्लाह पर ही तवक्कल करना चाहिए, सिर्फ अल्लाह ताला को ही अपना मददगार बनाना चाहिए, किसी और को नहीं। तो मोमिन को शैतान के वसवसों में, उसके डरावों में नहीं आना चाहिए। तो इसलिए क्या फरमाया गया इस आयत में? ना तुम डरो उनसे, डरो मुझसे। फला तखाफूहुम वखाफूनी, कि मोमिनों के लिए क्या कहा जा रहा है कि ये वाजिब है मोमिनों पर कि वो औलिया शैतान से ना डरें, शैतान और उसके दोस्तों से ना डरें, बल्कि अल्लाह से डरें। और ये अल्लाह का जो डर है ना, अल्लाह का तकवा, ये ईमान का तकाजा है। और देखें ना, जब अल्लाह का जितना ज्यादा डर हमारे अंदर आएगा ना, तभी जो है ना, ये जो बंदों का डर होता है ना, वो हमारे दिल से निकल पाएगा। हम्म। तो दूसरी बात ये भी है
کہ ہمارا جو بھی ہم دشمن سمجھتے ہیں اپنے، اب وہ دشمن کتنا ہی بھی بڑی طاقت والا ہو، کتنا ہی بھی بڑا کیوں نہ ہو، اس دشمن کے دل بھی تو اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے نا، ان کے بھی معاملات تو اللہ کی تقدیر کے تابع ہے نا. اگر اللہ ان کو توفیق نہ دے ہمارے خلاف کھڑے ہونے کی تو وہ کھڑے ہو ہی نہیں سکتے. کوئی نقصان تو تبھی پہنچا پائیں گے نا وہ جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تبھی پہنچا پائیں گے. اس لیے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے شیطانوں سے اور شیطان کے چیلوں سے. اور ویسے بھی دیکھیں نا کیا فرمایا گیا ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چالیں سب کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں. اور اسی طرح ایک اور جگہ ہے، ان حزب الشیطان هم الخاسرون، بے شک شیطان کی جماعت وہ ہی خسارہ پانے والے ہیں. اس لیے ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. سمجھ آئی بات؟ چلیں نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں 176. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، وَلَا يَحْزُنْكَ اور نہ غمگین کریں آپ کو، الَّذِينَ وہ جو يُسَارِعُونَ جلدی کرتے ہیں، فِي الْكُفْرِ کفر میں، إِنَّهُمْ بے شک وہ، لَن يَضُرُّوا ہرگز نہیں وہ نقصان دے سکتے، اللہ کو، شیئا کچھ بھی. یرید اللہ چاہتا ہے اللہ کینا، یجعل وہ رکھے، لہم ان کے لیے، حظاً فی الآخرہ کوئی حصہ آخرت میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. اب آیت 176 میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو بڑھ چڑھ کر کوششیں کر رہے ہیں، جلدی کر رہے ہیں، یہ ہے نا یسارعون جلدی کر رہے ہیں، بڑھ چڑھ کے کوششیں کر رہے ہیں، سرگرمیاں دکھا رہے ہیں. تو یہ لوگ جو آگے بڑھ بڑھ کے کفر میں جو ہے کوششیں کرے پڑے ہیں، یعنی کہ کفر کو غالب کرنے میں، پھیلانے میں اور اپنا ڈر لوگوں پر بٹھانے میں، یہ جو بڑھ چڑھ کے کوششیں کر رہے ہیں، جلدی کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کی سرگرمیاں، ان کی کوششیں آپ کو پریشان نہ کریں، ولا یحزن کا، آپ کو غمگین نہ کریں بالکل بھی. یہ لوگ کچھ نقصان نہیں دے سکتے اللہ کو. اس میں آگے بتایا نا، انہم لن یضروا اللہ شیئا، کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے اللہ کو یہ لوگ. اب دیکھیں یہ منافقین، یہ کافر جو اہل مکہ کے تھے، یہود وغیرہ، یہ لوگ سب مل کر جو ہے خوب سرگرمیاں دکھا رہے تھے جنگ احد تک، ہے نا، جنگ احد ہونے سے پہلے تک. اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ یہ اسلام کو ختم کر کے ہی مانیں گے سب مل کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑا فکر میں تھے کہ مطلب اتنا زیادہ دشمنوں کا غلبہ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دے رہے ہیں یہاں پہ، اور تمام سچے مومنوں، صحابہ اکرام کو، اور قیامت تک بھی جو مسلمان آنے ہیں سب کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، بالکل غم نہ کریں، یہ لوگ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کوئی نقصان نہیں کر سکتے اللہ کا یہ لوگ، اور نہ ہی اس کے دین کو بھی کوئی نقصان کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ تو ان کی پہنچ سے بہت باہر ہے، نہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی نقصان دے سکتے، نہ ہی اس کی صفات میں کوئی عیب لگا سکتے، نہ ہی اس کی حکومت میں کوئی کمی کر سکتے یہ لوگ. اور دیکھیں اسلام بھی اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اور اس دین کو مٹانا ان کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ اس دین کو غالب کرنا ہے تو وہ کر کے رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم اللہ اس دین کو مکمل کرے گا، حتیٰ کہ زمین کا کوئی گھر نہیں ہوگا کہ جس میں دین داخل نہ ہوگا، چاہے وہ مٹی سیمنٹ کا گھر ہو یا خیمے چمڑے کا گھر ہو، ہر گھر میں اللہ اس دین کو داخل کرے گا. جو اس دین کو اپنا لے گا اللہ اسے عزت دے گا، اور جو نہیں اپنائے گا اس کو ذلیل کر کے اس دین کے تابع کرے گا. اور دیکھیں ہم اس حدیث کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وعدہ پورا ہوا تھا جو خلفائے راشدین کے دور میں پورا ہوا تھا، اور قیامت سے پہلے بھی دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کے دین کا غلبہ ہوگا، دوبارہ سے ایسا ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو فکر میں نہیں پڑنا ہے، مایوسی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، غم نہیں کرنا ہے، لیکن کرنا کیا ہے، تیاری رکھنی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ جانا ہے، تیاری کرنی ہے ان کے مقابلے کے لیے، خود کو تیار کرنا ہے، تیار رکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دشمنوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھتے تھے، ان کی سازشوں کو مطلب ان کی سازشوں کی خبر پوری طرح رکھتے تھے، اور پھر ان کے مقابلے کے لیے صحابہ کرام کو تیار بھی کرتے تھے، پوری تیاری رکھتے تھے مقابلے کے لیے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے صرف فکر میں نہیں بیٹھے رہتے تھے. تو فرمایا یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ،
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بدمعاشیوں سازشوں کو دیکھنے کے باوجود بھی کیوں ان کو چھوڑے ہوئے ہے؟ ہمارے دماغ میں خیال آ سکتا ہے نا کہ یہ کتنی بدمعاشیاں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، پھر بھی ان کو جو ہے کچھ نہیں ہوتا، کوئی سزا نہیں ملتی. تو اس کا اللہ تعالیٰ نے دیکھے ریزن بتا دیا، اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، کہ نہ وہ رکھے ان کے لیے کوئی حصہ آخرت میں. یعنی یہ اپنے کفر میں، اسلام کی دشمنی میں جو اتنے آگے بڑھ گئے ہیں نا، تو اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے کہ پھر ان کے لیے ہدایت کے راستے اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے بدمعاشیوں کی وجہ سے. ان سے توفیق چھن جاتی ہے کہ یہ پھر خیر کو، دین کو اپناتے نہیں بالکل بھی، اور نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ کفر پر ہی پھر ان کی جان چلی جاتی ہے، مر جاتے ہیں، اور آخرت میں پھر کیا ہوتا ہے؟ جہنم کے ہی حقدار ہوتے ہیں. کوئی حصہ نہیں ہوتا پھر ان کا آخرت میں، جنت میں سے، اللہ کی رحمت میں سے، بخشش میں سے کچھ حصہ نہیں ہوتا، یہ اس کے لائق ہی نہیں کسی بھی طرح. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. استغفر اللہ، بہت بڑا عذاب ان کے لیے وہاں تیار ہے. تو یہاں پہ لگ رہا ہے کہ ان کو جو ہے کچھ نقصان نہیں ہو رہا ہے، ان پہ کوئی عذاب نہیں آ رہا ہے دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ایسے ہی نہیں چھوڑنے والے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے جنت میں سے، اور بہت بڑا عذاب ان کے لیے ویٹ کر رہا ہے. پھر آگے آیت پہ آ جاتے ہیں 177. ان الذین اشتروا، ان الذین بے شک وہ جنہوں نے اشتروا خرید لیا، الکفر کفر کو، بالایمان بدلے ایمان کے، لن ہرگز نہیں، یضروا وہ نقصان دے سکتے، اللہ کو شیئا کچھ بھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک. اب کیا بات ہو رہی ہے؟ کیا بات بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اشتروا خرید لیا کفر کو بدلے ایمان کے، یا وہ لوگ جنہوں نے ترجیح دی، کفر کو ترجیح دی ایمان کے بدلے، یا جنہوں نے کفر کو اختیار کیا ایمان کے بدلے، ہے نا، اس کا معنی ایسے لے سکتے ہیں. تو وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے، اور انہی کے لیے پھر دردناک عذاب ہے. اب کون لوگ ہیں یہ؟ ایک تو دیکھیں منافقوں کو، دیکھیں آپ ہیں، ان منافقوں کو ایمان نصیب ہو گیا تھا، انہوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا، بظاہر مسلمان بھی کہلانے لگے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے کفر کا ہی ساتھ دیا، ان کے دل میں تو کفر ہی تھا. تو یہ ایسے ہی ہیں جیسے ایمان اور کفر کا سودا ہو رہا ہو، تو انہوں نے ایمان کو بیچ کر کفر کو خرید لیا منافقوں نے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں، جیسے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دین فطرت پر ہوتا ہے، یعنی کہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور پھر حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو ایمان پر ہی پیدا کرتے ہیں ہر کسی کو، لیکن یہ لوگ بڑے ہو کے جو ہے انسان کیا ہے؟ کفر کو اپنا لیتا ہے اور ایمان کو چھوڑ دیتا ہے. تو کس کو ترجیح دی؟ کفر کو ترجیح دی نا، کفر کو اختیار کر لیا، اشتراؤ. تو یہ لوگ جو ایمان کو چھوڑ کر کفر کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ کو. اور جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی، جس کا مفہوم ہے پہلے بھی شاید میں بتا چکی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، اور ان لوگوں میں انسان اور جن سب شامل ہیں، ہے نا، کہ اے لوگو تم سب کے سب شروع سے آخر تک ایک بدترین کافر فاجر کی طرح ہو جاؤ، جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان نہ ہو، تو بھی میری بادشاہت میں، میری عزت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی. اور اگر سبھی کے سبھی نیک متقی انسان کی نیک متقی ہو جائیں، اللہ کے مطیع ہو جائیں، فرما بردار بن جائیں، تو میری شان میں ذرہ بھر بھی کوئی زیادتی نہیں ہوگی. تو کیا سمجھ آیا؟ اللہ تعالیٰ کوئی دنیا کے بادشاہ کے جیسا بادشاہ نہیں ہے کہ جب تک جو ہے اس کی بادشاہ کی فوجیں جو ہیں ساتھ دے رہی ہیں اس بادشاہ کا، تو اس کی بادشاہت حکومت قائم ہے، ورنہ تختہ پلٹ جاتا ہے، حکومتیں چھن جاتی ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں وہ بادشاہ، قیدی بنا لیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس طرح کا بادشاہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس طرح کا نہیں ہے کہ لوگوں کی مدد سے اس کی مخلوقات کے تعاون سے جو ہے اس کا نظام چل رہا ہو، ایسا بالکل نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکومت، اس کی عظمت، اس کی شان اپنی جگہ قائم دائم ہے اور ہمیشہ رہے گی. مخلوقات کے ایمان، اطاعت، نیکیوں سے بڑھتی نہیں ہے اس کی بادشاہت، اور نہ ہی یہ مخلوقات کی نافرمانیوں سے، کفر سے، فسق وغیرہ سے کم ہوتی کبھی.
تو بندوں کو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی، انسانوں کو، ہم کو ضرورت ہے اللہ کے دین کی، اللہ تعالیٰ کی، اپنی آخرت اور اپنی دنیا کی بھلائی کے لیے، ہے نا. اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ کا دین بندوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کا اپنا ذمہ لیا ہے، وہ خود جیسے چاہتا ہے، جس انداز میں چاہتا ہے چلاتا ہے، اپنے دین کو غالب کرتا ہے. نقصان ہمارا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں. اگر ہم نافرمانی کریں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے ہم. اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جنہوں نے ہدایت کے راستے چھوڑ کر کفر کو اپنا لیا، ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے. صحیح. پہلے دیکھے کیا آیا تھا کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم. اب فرمایا ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، بڑا بھی اور دردناک بھی. چلیں نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، آیت 178. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ہرگز گمان کریں وہ جنہوں نے کفر کیا، انما بے شک جو، نملی لہم ہم ڈھیل دے رہے ہیں ان کو، خیر خیر بہتر ہے، لانفسہم ان کے نفسوں کے لیے. انما بے شک، نملی لہم ہم ڈھیل دے رہے ہیں انہیں، لیزدادوا تاکہ وہ بڑھ جائیں، اسما گناہ میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُہین اور ان کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا، عذاب مہین. فردر دیکھیں پچھلی جو موضوع کی تاکید یہاں پھر اس آیت میں بھی ہو رہی ہے نا. اب دیکھیں نا جنگ احد کے حوالے سے کافروں کو جو وقتی طور پر غلبہ حاصل ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے فرما رہے ہیں یہ بات. وہ جو ان کو تھوڑا غلبہ مل گیا، مسلمانوں کو جو انہوں نے نقصان پہنچایا، تو وہ یہ ہرگز نہ سمجھ کے بیٹھ جائیں کہ وہ حق پر ہیں اور مسلمان غلطی پر ہیں. وہ یہ نہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ وہی اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں. کہ اگر وہ یہ نہ سوچے ہرگز بھی کہ وہ تو اللہ کے دین کی مخالفت کر رہے ہیں، تو موت تو ان کو آنی چاہیے تھی، نقصان تو ان کا ہونا چاہیے تھا، ہارنا تو ان کو چاہیے تھا. تو ایسا تو نہیں ہوا، اس کا مطلب وہی حق پر ہیں. وہ بالکل ایسا نہ سوچیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو ان کو ڈھیل دیے ہوئے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے. یہ ڈھیل ہو گئی نا ان کے لیے، ان کی تو کچھ نقصان نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا. تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ ہرگز نہ گمان کرے وہ جنہوں نے کفر کیا کہ بے شک جو ہم ڈھیل دے رہے ہیں وہ بہتر ہے ان کی نفسوں کے لیے. اب دیکھیں نا ہم اپنے آس پاس بھی آج بھی ہم دیکھیں دنیا میں اگر لوگوں کو کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی دن رات نافرمانیوں میں لگے رہتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو ہے نا معاملات اتنے، مطلب کاموں میں ان کا جو بزنس ہے وہ خوب پھل پھول رہا ہے، خوب امیر ہو رہے ہیں دن پہ دن، اور ان کو عمر بھی اللہ تعالیٰ لمبی دے رہے ہیں، صحت بھی ان کی بہت اچھی ہوتی ہے نا. تو وہ لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، تب یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ انہیں دیے ہوئے ہیں. اور جب یہ ساری نعمتیں ان کو مل رہی ہوتی ہیں وہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگے رہتے ہیں، نعمتوں کے ملنے کے باوجود، ہے نا. ان کے کفر کے باوجود ان کو نعمتیں بھی مل رہی ہوتی ہیں اور کفر کرتے رہتے ہیں اور نافرمانیوں میں بڑھتے ہی رہتے ہیں. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ چیز ان کے حق میں بہتر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں تو وہ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں بڑھ جائے. سمجھ آئی بات؟ یہ مہلت جو مل رہی ہے ان کو اس لیے مل رہی ہے تاکہ وہ گناہ میں بڑھ جائے. مطلب یہ کہ جتنا زیادہ مال ان کو ملے گا اتنا زیادہ وہ اور گناہ کریں گے، اور جتنی لمبی ان کو عمریں مل رہی ہیں، اچھی صحتیں مل رہی ہیں، تو وہ اس عمر میں بھی کیا کر رہے ہیں؟ اپنے گناہوں میں ہی اضافہ کر رہے ہیں، ہے نا. اور کیا ہو رہا ہے؟ ان کے نام اعمال جو ہو رہے ہیں وہ برائیوں سے بھرتے جا رہے ہیں. تو یہ تو ان کے لیے بدبختی ہے نا، کوئی اچھی بات تھوڑی نہ ہے. ان کو لگ رہا ہے کہ ہاں بہت اچھا ہے، ہم اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، ہمیں خوب نعمتیں مل رہی ہیں اور ہماری بہت اچھی زندگی چل رہی ہے. پر یہ تو اچھی زندگی تھوڑی نہ ہوئی، یہ تو ان کی بدبختی ہے کہ اپنے اعمال ناموں کو وہ برائی سے بھرے جا رہے ہیں اور زیادہ بوجھ بڑھائے جا رہے ہیں اپنا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ مُہین، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. عذاب دیکھیں کیسا
بڑا عذاب، پھر دردناک عذاب، اور اب رسوا کن عذاب، ذلت والا، رسوائی والا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں نا دنیا میں، جو بڑی بڑی جو ہے اونچی عزت حاصل کر لیتے ہیں نافرمانیاں کر کر کے، جب وہ عزت جائے گی نا قیامت کے روز، تو اتنی ہی بڑی ذلت کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا۔ تو ہمارے لیے کیا سبق ہے اس آیت میں؟ دیکھیں، بہت ڈرنے والی آیت ہے یہ، کہ اگر گناہوں کے باوجود دنیا فراخ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈھیل ہوتی ہے ایسے انسان کے لیے، اسے استدراج کہتے ہیں، تو یہ خوشی کی بات نہیں ہوتی بلکہ فکر کرنے کی بات ہوتی ہے۔ ایسے کیس میں انسان کو فوراً جو ہے توبہ کرنی چاہیے، فوراً اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش جو ہے صرف مصیبت ڈال کر نہیں لیتا ہے، بلکہ خوشحالی، صحت، مال، دولت، یہ سب بھی ڈال کر آزمائش لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لوگ دیکھیں تکلیفوں کو تو آزمائش سمجھتے ہیں، پر نعمتوں کو آزمائش نہیں سمجھتے، اس لیے نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں تو نافرمانیاں ان کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا کہ ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، اور مطلب اصرار کرتے ہوئے ان پر نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، چھوڑتے ہی نہیں ہیں نافرمانیوں کو جن کو نعمتیں ملی ہوتی ہیں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ وہ شخص اچھا ہے جس کی عمر دراز ہو اور عمل اچھے ہوں، اور بدترین ہے وہ جس کی عمر لمبی اور عمل خراب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اپنا فرما بردار بنا کے رکھے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بنا کے رکھے، کبھی ہم غلط راستے پہ نہ جائیں، پھسلے نہیں۔ آمین۔ اچھا چلے نیکسٹ آیت پہ آتے ہیں، آیت 179۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ، لیذرا کہ وہ چھوڑ دے، المؤمنین مومنوں کو، علی اوپر اس کے، ما جو ہو، انتم تم، علیہ جس پر، حتی یہاں تک کہ یمیز الخبیث من الطیب، یمیزہ وہ چھانٹ دے، تمیز کر دے، الخبیثہ ناپاک کو، من الطیب پاک سے، وما اور نہیں، کانا ہے اللہ اللہ، لیطلعکم کہ وہ آگاہ کرے تمہیں، علی الغیب غیب پر، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ، یجتبی چن لیتا ہے، من رسولہ اپنے رسولوں میں سے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا اور اگر تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا اور تم تقوی کرو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ تو تمہارے لیے اجر ہے بہت بڑا۔ سبحان اللہ۔ چلیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اب دیکھیں نا کیا بات ہو رہی ہے اس میں، کہ نہیں ہے اللہ کہ وہ چھوڑ دے مومنوں کو اس پر جو ہو تم جس پر، جب تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے نہ چھانٹ دے۔ اب دیکھیں جیسے ہم جنگ احد کی بات ہو رہی ہے اور اس سے پہلے کے معاملات ہیں، تو مدینہ میں دیکھیں جنگ احد سے پہلے کیا تھا، مسلمان بھی رہ رہے تھے، یہودی وغیرہ بھی رہ رہے تھے، اور یہ منافق بھی تھے، ہے نا۔ اب یہ منافق جو تھے دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے تو مسلمان ہو گئے تھے ظاہری طور پر، اور ظاہری طور پر نیکیاں بھی کرتے تھے، نمازوں میں بھی آ جاتے تھے اور صدقہ خیرات بھی کرتے تھے، لیکن دیکھیں مدینہ میں مطلب اصل میں سچا مومن کون ہے اور یہ منافق کون ہے یہ کلیئر نہیں ہو پا رہا تھا، ہے نا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ کون واقعی میں مخلص ہے اور کون نہیں ہے۔ تو اب یہ احد کے سب حالات، اس کے واقعات بیان کرنے کے بعد اب اختتام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اب فرماتے ہیں کہ نہیں ہے اللہ کہ وہ چھوڑ دے مومنوں کو اس پر جو ہو تم جس پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ ہی تقدیر لکھتا ہے، ساری تدبیریں بھی کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی لکھی تقدیر کے مطابق خود اللہ تعالیٰ نے یہ احد کی جنگ قائم کی، ہے نا، کافروں کو مکہ سے مدینہ جنگ کے لیے بھیجا اور ادھر مدینہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو جنگ کے لیے نکالا، تو یہ جنگ کا میدان خود اللہ تعالیٰ نے سجوایا اور آزمائش ڈالی، اس بڑی آزمائش میں لوگوں کو ڈالا اللہ تعالیٰ نے خود، اور کیوں ڈالا؟ یہاں تک کہ وہ چھانٹ دے ناپاک کو پاک سے، یہ تھا ریزن، حتی یمیز الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں منافقوں، یہ جو ناپاک بے ایمان لوگ ہیں، ان کو مومنوں سے چھانٹ کر بالکل الگ کر دے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتا لوگوں کو مکسڈ
کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سچا مومن ہے کون نہیں. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ معاشرے میں مومنوں کی پہچان ہو، معلوم ہو کہ کون سچا مومن ہے اور کون منافق کون نہیں، ہے نا. اور یہ تمیز جو ہے نا یہ صرف نمازوں سے نہیں ہوتی. منافق بھی آ جاتے ہیں نماز پڑھنے، بھلے ہی سستی کاہلی سے پڑھیں آ کے، ہیں روزے بھی رکھتے ہیں منافق، صدقہ خیرات بھی نہ چاہتے ہوئے کر دیتے ہیں. لیکن کہاں مشکل آتی ہے منافقوں کو؟ وہ مشکل آتی ہے اسی راستے میں، جہاد کے راستے میں، جہاں ان کو جان جانے کا جو ہے اپنا اندیشہ ہوتا ہے، اور جہاں ان کے مال بھی جاتے ہیں، کاروبار بھی ان کے چھوٹتے ہیں، گھر والوں کو بھی چھوڑ کر انہیں جانا پڑتا ہے، سب طرح سے مصیبت ہے نا. تو منافقوں کو یہاں جو ہے مصیبت پڑتی ہے یہ کام کرنے میں. تو اللہ تعالیٰ یہ سب آزمائشیں ڈال کر کھرے لوگوں کو جو ہے منافقوں کافروں سے الگ کرتا ہے. اور دیکھیں جنگ احد میں بھی ہم نے دیکھا کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ تمیز کر دی ہے. مومن بالکل مخلص مومنوں کا بھی پتہ چل گیا، منافقہ کا بھی پتہ چل گیا، وہ واپس چلے گئے اور اس طرح انہوں نے حرکتیں کی. تو آگے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، کہ نہیں ہے اللہ کہ وہ آگاہ کرے تمہیں غیب پر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ تم کو غیب کی خبر نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ غیب کو تم پر مطلع نہیں کرتا کہ بتا دے ڈائریکٹ کہ کون منافق ہے کون مومن ہے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ کو غیب کی خبر دینی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو پھر چنتا ہے، اگر غیب کی خبر بتانی ہوتی ہے نا تو رسولوں کو پہلے بتاتا ہے، پھر رسول ہمیں بتاتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو وحی کے ذریعے بتاتا ہے، اس کو فرشتے بھیج کر وحی کے ذریعے بتاتا ہے. لیکن رسولوں کو بھی اللہ تعالیٰ عالم الغیب نہیں بنا دیتا، ان کو بھی صرف اتنا ہی علم دیتا ہے اللہ تعالیٰ جتنا وہ دینا چاہتا ہے. عالم الغیب تو صرف اللہ تعالیٰ ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں نا جنگ احد، یہ مدینہ کے منافق جو تھے نا ان کے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام بتائے گئے تھے کچھ منافقوں کے، وہ بھی ساروں کے نہیں بتائے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک صحابہ کو ان کے نام بتائے تھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان منافقوں کے، اور باقی لوگوں کو نہیں بتائے گئے تھے ان کے نام. تو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتا دیتے اپنے رسولوں کو غیب کی باتیں جو بتانی ہوتی ہیں، ساری کی ساری نہیں. اب دیکھیں وہ تو وحی کا دور تھا، رسول موجود تھے، تو اس میں بھی وحی کے ذریعے نام بتائے گئے اور آزمائش بھی ڈالی گئی. جنگ احد جو ہوئی تھی اس میں بھی پھر منافق جو ہے چھٹ گئے. اب آج آپ دیکھیں، آج تو وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، تو اب تو غیب کا علم پتہ کرنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بس جتنا چاہا تھا اتنا غیب کا علم اپنے نبیوں کو دے دیا ہے نا. سورہ جن میں بھی آتا ہے آیت 26 اور 27 آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ اللہ غیب کا علم جاننے والا ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر جو وہ چن لے رسولوں میں سے، مگر جو وہ چن لے رسولوں میں سے کسی رسول کو کچھ علم دینے کے لیے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم اور جنت دکھائے گئے تھے، ان کو وہ غیب کا علم دیا گیا تھا، پر ہم نے تو نہیں دیکھا. ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں جو جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہم اس پر یقین کرتے ہیں، ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں، ہے نا. اسی طرح کسی کے دل کا حال غیب سے پتہ نہیں چل سکتا کہ کون مخلص ہے کون منافق ہے کون نہیں ہے. دلوں کے حال تو صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات کریٹ کرتے ہیں، ایسے موقع سامنے لاتے ہیں کہ لوگ آزمائے جاتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، جو کیا ہوتا ہے پھر ان کے ذریعے جو لوگوں کے دلوں میں چھپا ہوتا ہے نا وہ باہر آ جاتا ہے ان سچویشنز میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر، لکھی ہوئی تقدیر ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ واضح کر دیں یہ ساری چیزیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں ایسے ہی بس سب کو جنت میں داخل نہیں کر دیں گے کہ ہاں کلمہ پڑھ لیا بہت اچھی بات ہے اب تم جاؤ جنت میں چلے جاؤ، نہیں، بالکل نہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت آیت نمبر 2، کیا لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟
آزمائے تو جائیں گے. اگر کہا ہے کہ ہم ایمان لائیں تو آزمائش تو ہونی ہے. اللہ تو ہر شخص کو آزماتا ہے اور پھر مخلص لوگوں کو الگ کر کے دکھا دیتا ہے. اور دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اس کے کام کرنے کا طریقہ ہے. تو اس لیے آگے کیا فرمایا گیا؟ فآمنوا باللہ ورسولہ, بس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. یہ ہے دیکھیں کرنے کا کام, کہ کچھ بھی حالات ہو بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. اور پھر فرمایا اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. کب ہے یہ اجر؟ ایمان بھی لانا ہے اور تقوی, اللہ تعالیٰ کا تقوی, اللہ تعالیٰ کا ڈر, یہ بھی اختیار کرنا ہے, تب یہ اجر ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کی اطاعت بھی کرنی ہے, نیکیوں میں آگے بھی بڑھنا ہے, اور تقوی اختیار کرتے ہوئے گناہوں نافرمانیوں سے بھی بچنا ہے. تب جو ہوگا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ, بہت بڑا اجر. سبحان اللہ. چلیں نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں, آیت 180. آیت 180. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ, اور نہ ہرگز گمان کریں, الذین وہ جو, یبخلون بخل کرتے ہیں, بما آتاہم ساتھ اس کے جو عطا کیا انہیں, اللہ اللہ نے, من فضلہ اپنے فضل سے, ہوا خیر لہم وہ بہتر ہے ان کے لیے, بل ہوا شر لہم بلکہ وہ برا ہے ان کے لیے, سیطوقون ان قریب وہ طوق پہنائے جائیں گے, ما بخلو اس کا جو انہوں نے بخل کیا, بھی جس کا, یوم القیامہ دن قیامت کے, وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں کی اور زمین کی, وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور اللہ تعالیٰ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب باخبر ہے. اب کیا بات ہو رہی ہے دیکھیں, کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ جو عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں, وہ ان کے لیے بہتر ہے, بلکہ وہ برا ہے ان کے لیے. تو کس سینس میں اگر ہم دیکھیں, اب منافق لوگ دیکھیں, اگر ہم جنگ احد کے اس سے بات کریں, کہ منافق لوگ دیکھیں جس طرح جہاد سے فرار ہو جاتے ہیں, اپنی جان بچاتے پھرتے ہیں, تو جس طرح اپنی جان بچاتے ہیں نا, جس طرح اسی طرح منافق مال بھی سمیٹ کر رکھتا ہے. نہ تو خود ہی وہ مال جو ہے اللہ کے راہ میں لگاتا ہے, اور خود تو رکتا ہی ہے, دوسروں کو بھی جو ہے بھڑکاتا ہے, دوسروں کو بھی جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے نہیں دیتا منافق انسان. تو جس طرح اسے اپنی جان پیاری ہوتی ہے نا, اسی طرح مال بھی اس کو پیارا ہوتا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کو اللہ پر, اللہ کے وعدوں پر سچا ایمان نہیں ہوتا. اس لیے تو وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے یہ جو بخل کرنا ہے, مال کو سمیٹ کر رکھنا ہے, اس کے لیے اچھا ہے. اور بخل کر رہے ہیں اس میں جو اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل سے, اپنے فضل سے اللہ نے دیا تھا انہیں. حقدار نہیں ہے کوئی بھی انسان, جو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے, جو بھی نعمتیں دیتا ہے, سب کچھ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, دیکھیں چیز اس انسان کی نہیں ہوتی, وہ انسان اس چیز کا مالک نہیں ہوتا, اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے, ایک امانت کے طور پر ہوتی ہیں یہ نعمتیں جتنی بھی ہمیں ملی ہیں. اب جب جس نے وہ چیز دی ہے, اب وہی جب کہتا ہے کہ میری راہ میں تھوڑا سا تم اس میں سے نکال کے خرچ کر دو, تو وہ نہیں کرتے, بخل کرتے ہیں. تو یہ بخل کرنا جو ہے یہ انسان کے حق میں فائدہ مند نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیں بخل کرنے سے مال ضائع ہو جاتا ہے, اور سخاوت سے جو ہے مال میں اضافہ ہوتا ہے نا, ہم سب کو معلوم. بخل کیا چیز ہے؟ بخل کسے کہتے ہیں؟ بخل کہتے ہیں مال کو روک لینا, ہے نا, مال کو جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہیں کرنا, جہاں لازم ہے اس مال کو دینا, خرچ کرنا, نہ وہاں دیتے ہیں نہ وہاں خرچ کرتے ہیں, یہ ہوتا ہے بخل. اب جیسے ہم اگزامپل دیکھ لیں کہ دیکھیں زکوٰۃ جو ہے انسان پر فرض ہے نا. اب انسان جو ہے زکوٰۃ تو ادا کرتا نہیں ہے, لیکن ویسے خوب خرچہ کرتا ہے اپنی عیاشیوں میں. تو اس کو ایسے انسان کو دنیا والے اگر دیکھیں گے تو سوچیں گے ہاں بڑے کھلے ہاتھ کا ہے, بڑا سخی انسان ہے. لیکن جب یہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا
تو یہ کھلے ہاتھ کا انسان نہیں ہے، یہ سخی انسان نہیں ہے، یہ بخیل انسان ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہ تو ہو گیا زکوٰۃ کا معاملہ، اب بیوی بچوں پر خرچہ کرنا جو ہوتا ہے، بیوی بچوں کا نان نفقہ جو ہوتا ہے، یہ بھی فرض ہوتا ہے نا ایک انسان پر۔ اب کوئی انسان جو ہے بیوی بچوں کو تو ان پر تو خرچ کرتا نہیں ہے نا، اور باہر جو ہے خوب خرچ کرتا ہے، خوب دوسروں کو دیتا ہے، دنیا میں جو ہے سخاوت کے لیے مشہور ہونا چاہتا ہے، ریاکاری کرنا چاہتا ہے، مطلب کہ اس کا ہاں نام ہو ہر جگہ کی خوب سخی انسان ہے، بہت دینے والا ہے۔ اور جب گھر کا معاملہ دیکھیں تو گھر والے جو ہوتے ہیں وہ ترس رہے ہوتے ہیں، پائی پائی کے محتاج ہوتے ہیں، تو یہ بخالت میں آتا ہے، بخیل انسان ہے اس طرح کا۔ اور یہ دیکھیں یہ بات بہت کامن ہے ہمارے معاشرے میں، ہے نا، کہ بیوی بچوں پہ تو انسان خرچ کر نہیں ہو رہتا ہے، ان کو دبا دبا کے رکھتا ہے اور باہر خوب کھلے ہاتھ سے دیتا رہتا ہے۔ تو یہ سب بخل میں آ جاتا ہے کہ انسان کے جو حقوق ہیں، انسان کے اوپر جو حقوق ہیں بیسیکلی، اس کو وہ نہ دے، چاہے وہ حقوق اللہ تعالیٰ کے ہوں چاہے وہ بندوں کے ہوں۔ فی سبیل اللہ نہیں خرچ کرے گا، بندوں پر خرچ نہیں کرے گا، جہاں خرچ کرنا چاہیے، جہاں لازم ہے خرچ کرنا، تو یہ ہوتا ہے اصل بخل۔ اب جیسے گھر والوں کا جو ہے نان نفقہ، مہمان نوازی، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے خرچ کرنا، زکوٰۃ، صدقات، یہ سب ضروری چیزیں، یہ کرنی ہے۔ بعض لوگ کیا سوچتے ہیں بخل کیا ہے، کہ انسان مال خرچ نہیں کرتا، بس بچا کے رکھتا ہے، وہ بخل ہے۔ صرف مال خرچ نہ کرنا بخل نہیں ہے، اب جو چیز میں نے بتائی وہ بھی بخل میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن کے اندھیرے ہیں، اور بخل سے بچو کیونکہ تم سے پہلی قوموں کی ہلاکت اسی بخل سے ہوئی ہے۔ تو سوچے کتنا بڑا جو ہے عذاب کی بات ہے کہ بخل کرنے والوں کی ہلاکت ہو جاتی ہے، پچھلی قوموں کی ہلاکت اسی وجہ سے ہوئی۔ تو ایسے لوگ جو بخل کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ صرف ظاہری جو ہے ان کو ایسا لگ رہا ہے، حقیقت میں تو بات کچھ اور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کہتا ہے میرا مال، پر اس کا مال تو بس وہ ہے جس کو اس نے اپنی کسی ضرورت پر خرچ کر کے ختم کر دیا، یا پھر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس نے اپنے لیے محفوظ کر لیا، باقی سب تو وارثوں کا ہے، باقی سب تو چھوڑ جاتا ہے وارثوں کے لیے، اس کا مال تھوڑی رہ گیا۔ اب آگے فرماتے ہیں بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ برا ہے ان کے لیے۔ کون برا ہے؟ بخل کرنا۔ کیوں برا ہے؟ کیونکہ کیا بتایا جا رہا ہے، غور سے سنیں، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان قریب وہ طوق پہنائے جائیں گے اس کا جو انہوں نے بخل کیا قیامت کے روز۔ کتنی ڈرنے کی بات ہے کہ بخل کرنے کی جو ہے سزا کیا ہے، قیامت کے دن وہ اس سب چیزوں کا طوق پہنائے جائیں گے۔ وہ مال جس کو سمیٹ کر رکھا، اس کے مال کو طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا انسان کے۔ استغفر اللہ۔ تو حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے پھر وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے مال کو گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی۔ گنجا سانپ کیا مطلب؟ شدید زہریلا سانپ ہوگا وہ، اور یہ گنجا سانپ توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور کیا کرے گا یہ سانپ؟ اپنے دونوں جبڑے سے اس شخص کے گالوں کو پکڑے گا اور اس کو کاٹے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا جمع کیا ہوا خزانہ ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن اس شخص کو یہ سخت عذاب ہوگا۔ اور سوچے قیامت کا دن کوئی چھوٹا موٹا وقت نہیں ہے، بہت ہی طویل دن ہے، بہت ہی سخت دن ہے نا۔ تو پورا وہ جو ہے مسلسل اس دن عذاب ہوتا رہے گا اسی طرح کا، جب تک کہ سارے بندوں کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ سورۃ توبہ آیت 34-35 میں بھی ان لوگوں کے بارے میں آتا ہے جو مال کو خرچ نہیں کرتے، جمع کر کے رکھتے ہیں۔ کیا آتا ہے ان کے بارے میں؟ کہ ان کے اسی مال کے، یعنی کہ جو سونا چاندی وہ اکٹھا کر کے رکھتا ہے، اس کی کیا ہوگا؟ تختیاں بنائی جائیں گی، اور ان تختیوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، دہکایا جائے گا۔ پھر اسی سے جو ہے اس انسان کی پیشانیوں کو، پیٹھوں کو، پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ سوچے ذرا، اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارا مال ہے جو تم نے جمع کیا، آج چکھو مزہ اس کا۔ تو بہت ہی ڈرنے والی بات ہے یہ
پھر آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی میراث تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ میراث کسے کہتے ہیں؟ میراث کہتے ہیں ترکہ، جو مرنے والا انسان اپنا مال دولت یہ سب پیچھے چھوڑ جاتا ہے نا، اس کو میراث کہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جب کوئی انسان مرتا ہے تو وہ اپنے ساتھ تو اپنا مال نہیں لے جاتا نا، سب کچھ پیچھے چھوڑ جاتا ہے، اور یہ مال پھر کس کا ہو جاتا ہے؟ اس کے وارثوں کا ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے والے جو لوگ رہ جاتے ہیں ان کی ملکیت بن جاتا ہے۔ لیکن یہ پیچھے والے لوگ بھی تو ہمیشہ نہیں زندہ رہنے، یہ بھی مر جاتے ہیں، تو پھر وہ بھی چھوڑ جاتے ہیں، یہ سارے مال زمین جائیداد سب چھوڑ جاتے ہیں پیچھے، پھر وہ کسی اور کی ملکیت بن جاتا ہے، اور یہ سلسلہ دیکھیں چلتا رہتا ہے جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی۔ تو پرماننٹ تو کسی کا نہیں ہوا یہ مال، آخر میں جب سب مر جائیں گے قیامت کے دن تو وہ مال کس کی ملکیت ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے نا، ابھی بھی ہے اور تب بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہوگا، کیونکہ اس دن نہ کوئی آسمانوں میں زندہ بچے گا اور نہ ہی زمین میں، سارا کی ساری ملکیت اللہ تعالیٰ کی۔ میراث جو ہے نا، میراث پھر اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، اللہ کے پاس ہی چلا جائے گا سب۔ تو تم جو اس مال کا، اس ہر چیز کا مالک ہے، تم اسی کی راہ میں نہیں دیتے ہو، بخل کرتے ہو، اسی نے تم کو دیا ہے اور اسی کی راہ میں خرچ کرنے سے مطلب منع کرتے ہو۔ اب یہ اسی طرح ہو گئی نا بات، دیکھیں اگر ماں جو ہے اپنے بچے کو کچھ دیتی ہے اور بعد میں اس میں سے دے کے پھر کہتی ہے اچھا چلو تھوڑی سی چیز جو ہے نا اس میں سے اس کو بھی دے دو، تو جو ہے منع کر دیتا ہے بچہ، ہے۔ تو اسی طرح جو ہے بخل کرنے والا انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اسے دیا ہے، وہ اس کا حقدار بھی نہیں تھا، اپنے فضل سے دیا ہے، اور جب اللہ کہتا ہے کہ چلو تھوڑا سا پارٹ اس میں سے جو ہے فی سبیل اللہ نکال دو، تو وہ جو ہے منع کر دیتا ہے، اس کو سمیٹ کے رکھتا ہے یا کہیں اور خرچہ کرتا ہے بیکار کی جگہوں پر۔ تو یہ تو بڑی بیوقوفی کی، حماقت کی بات ہو گئی نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو بھی تم عمل کر رہے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ جو بھی تم عمل کر رہے ہو، مال خرچ کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو، کس جگہ کر رہے ہو، صحیح جگہ کر رہے ہو یا بخل کر رہے ہو، سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، باخبر ہے۔ اور صرف مال خرچ کرنا نہیں، ہر ایک عمل اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ قیامت کے دن پورا حساب ہو جائے گا انسان کا۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ دیکھیں انسان کے قدم قیامت کے روز اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے 4 سوالوں کا جواب نہ دے دیں، اور ان میں سے دیکھیں ایک سوال کیا ہے؟ ایک سوال یہی ہے کہ انسان کہ تم نے مال کہاں سے جو ہے حاصل کیا اور کہاں پر خرچ کیا۔ کیسے جواب دیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو اگر ہم نے صحیح طریقے سے جو ہے حاصل نہیں کیا ہوگا اور صحیح طریقے سے اس کو صحیح جگہ نہیں لگایا ہوگا؟ ہم ہل نہیں سکیں گے اس مقام پہ سے جب تک ہم جواب نہ دے دیں ان چیزوں کا، اور جب جواب ہی ہمارے پاس اتنا غلط ہوگا تو ہم کیسے جواب دے پائیں گے؟ تو سبق کیا ہے آج کی اس آیت کا؟ مینلی کیا ہے؟ عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم اس مال کو اللہ کا مال سمجھیں، اسے ہم امانت سمجھیں، آزمائش سمجھیں اپنے لیے، اور صحیح طریقے سے پھر اس کے ساتھ معاملہ کریں، اس مال کے ساتھ، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے، ہمیں دنیا کی بھی بھلائی مل جائے اور آخرت کی بھی بھلائی مل جائے اس کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مال دیا ہے نا ہمیں، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بخل نہ کریں۔ احسن کما احسن اللہ الیک، احسن کما احسن اللہ الیک، جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی اللہ کے بندوں پر احسان کرو۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔